नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हालात हाजरा प्रोग्राम दूरदर्शन न्यूज़ की खुसूसी पेशकश है और इस प्रोग्राम की वसातत से हम समाज के मुख्तलिफ मामलात से मुत्तलिक आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। हमने पिछले कई महीनों में बात की ड्रग एडिक्शन से मुत्तलिक, जो इस वक्त यहां पे चश्मों की सूरत हाल है उससे मुत्तलिक हमने बात की। लेकिन आज रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और ये महीना जो है एहतराम वाला महीना है, क्योंकि इसी महीने में आप जानते हैं कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, यानी इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है। मगर सोन समाज सारी रोजदर रमज़ानुल मुबारकस पेठन पकान, नमाज परान। यम सानि रोज छा रोज यम छोरी फाक अथ हमो आज साम। यह खुसूसी कत वातनो आज तहताम और हम खुशकिस्मती महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ स्टूडियो में इस सिलसिले में बात करने के लिए जो यहाँ पे हमारे नामवर रिलीजियस स्कॉलर हैं, जिन्होंने कल्चर, मुख्तलिफ ज़ुबानों, फ़िलासफ़ी से मुत्तलिक कौमी और बैनुल-अक़वामी जर्नल्स में अपने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो है वो उनके छपे हैं। वहाँ पे जो एक शोला बयां मुकर्रिर है, सज्जादा नशीन है, खानकाह हैदरिया अली आबाद ऐशमकाम। इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है इस्लामिक स्टडीज़ में। दूरदर्शन न्यूज़ की तरफ से हम वालिहाना इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर मोहम्मद समीर शफी सिद्दीकी साहब। आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने आगाज किया आज के इस प्रोग्राम की वसातत से, खुसूसी हमने आपके साथ इस नशस्त का एहतमाम किया है क्योंकि जिस तरह से आपके बयानात हम सुनते हैं, देखते हैं, जो आपके मंजर-ए-आम पे आ जाते हैं, वाकई उन आपके बयानात से, उन आपकी बातों से कहते हैं ना कि अगर कोई मतलब वो ऐसा शख्स हो जिसकी जान चली जा रही हो, वह आसस न जू द्रामुत किया, वह आते मगर तिमो कलामो सु बे वापस फिरत। तवे कर अजकिस यथ प्रोग्रामस मज कत गोडनेथी जे रोज हुरमत वोल रेत कत लेवल पे वनकस, कत मकामस पे वनकस। अगर इस रमज़ानुल मुबारक कत करो, बिस्मिल्लाह कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फयाज साहब, जहाँ तक आपने रमज़ानुल मुबारक की हुर्मत के ताल्लुक़ से बात की, तो मेरे ख़्याल से माह रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ़ कुछ फ़िक़ही लवाज़िमात ही हम पर जो है आयद नहीं होते हैं, बल्कि माह रमज़ान जो है, मैं यूँ कहूँगा कि हर एक जो भी साइंस लेंगे आप, कोई भी शोबे इल्म लेंगे, उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है थियोरेटिकल पोर्शन और एक होता है प्रैक्टिकल और अप्लाइड पोर्शन। मिसाल के तौर पर आप किसी भी फिज़िक्स को लीजिए, केमिस्ट्री को लेंगे, यू हैव थियोरेटिकल पोर्शन एंड यू हैव अप्लाइड पोर्शन फॉर दिस। इसी तरीके से मज़हब जो हमारा है, मज़हब में भी कुछ इसके नज़रियात हैं, इसके अकायद हैं, जिसको हम थियोरेटिकल पोर्शन कह सकते हैं। और फिर हमारे पास मुख्तलिफ मवाक़ा और महल है जहाँ पर इन मजहबी ताबीरात और तालीमात को लागू करने का मौका मिलता है। माह सियाम में जो है अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि आप पर रमज़ान के रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप मुत्तकी बने, ताकि आप परहेज़गार बने। यानी मकासद शरिया जो है रमज़ान के, वो ये है कि हम तकवा हासिल करें। अब तकवा क्या है? तकवा ये है कि हम में यगोना खुदा आगाही पैदा हो, हम में डिवाइन कॉन्शियसनेस पैदा हो।
میں اس کی تعبیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہت بڑے فقی اور محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، اے بندے اللہ تجھے وہاں غیر حاضر نہ پائے جہاں اس نے تجھے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، اور وہاں تجھے حاضر نہ پائے جہاں غیر حاضر ہونے کا حکم، اور وہاں پریزنٹ نہ ہو جہاں تو ایبسنٹ ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے رمضان ایک سمجھ لیجئے تقویٰ جو ہے ایک میجرنگ راڈ ہے، جس کی وجہ سے ہم میجر کر سکتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ایک محک ہے جس کاشر پہ کہوٹ ونان تقویٰ کہوٹ جو سانہ خاطر تولان چھو یہ ایبسلیوٹ ویلیوزن مز یہ صحیح کیا چھو تو حق کیا چھو تو ناحق کیا چھو، یہ تقویٰ اک ڈیسائڈنگ فیکٹر آسان۔ تو رمضان چھو اس مز یہ تقویٰ تعلیم جاگزین کرنک اک موقع فراہم کران۔ تو وین زن ماہ سیام آو ات مز تقویٰ ون یو کین سے دیٹ از سم تھنگ ایپلیکیشن آف تقویٰ۔ ہم آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی اللہ کے سوا آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، بھوک کی شدت پیاس کی شدت ہمیں ستا رہی ہے، ہم چاہیں تو چوری چھپے کچھ کھا پی بھی سکتے ہیں اور وہ ڈونٹس کو کر بھی سکتے ہیں جس کو ماہ رمضان میں جس کی نہیں کی گئی ہے، لیکن کوئی چیز تو ہے جو ہم کو روک رہی ہے، وہ یہی ہے کہ ڈیوائن کانشیسنس، خدا آگہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ماہ سیام میں اس تقویٰ کے تصور کو اپلائی کرنے کا موقع ملتا ہے تاکہ ہم خود دیکھ لیں کہ ہم کتنا پانی میں ہیں۔ سو وی ٹیسٹ آور ڈیوائن کانشیسنس ان تقویٰ، اور یہ اس کا اپلائیڈ پہلو ہے۔ تو پرہیزگاری کی جہاں پہ آپ نے بات کی، تقویٰ کی آپ نے بات کی، جس طرح سے مطلب کہا گیا ہے، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ بتائیے آپ، جو آپ نے ابھی تقویٰ کے حوالے سے بات کی، پرہیزگاری کے حوالے سے آپ نے بات کی، ابھی حق و باطل کی آپ نے بات کی، ابھی جو ہمارا سماج ہے، سماج میں کچھ ایسے عنصر بھی ہیں، آپ نے سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں، دل بڑا رنجیدہ ہوتا ہے۔ اگر حرمت والا مہینہ ہے رمضان المبارک، تو اس کی حرمت کو ہمیں کس طرح سے برقرار رکھنا ہے؟ جو آج کل آپ میمز دیکھتے ہیں، جو آج کل آپ وہ چھوٹے چھوٹے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیا اسی کو احترام کہتے ہیں؟ کس طرح سے آپ ان سے ایڈریس ہونا چاہیں گے جو اس طرح کے ایسے کام انجام دیتے ہیں؟ میرے خیال میں جو سوشل میڈیا پر آج کل جو ایک کمال بدتمیزی اور طوفان بدتمیزی امڑ کر کے آیا ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے اپنی رائے زنی کرنا چاہتا ہے ان سیریس موضوعات پر بھی، لیکن پھر ان موضوعات کی سینکٹیٹی کو ہم اس کے تقدس کو برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایز اے سوسائٹی بھی شاید ہم کوئی کنٹینٹ بنانے والا وہی کنٹینٹ بناتا ہے جس کی سماج میں پاپولر ڈیمانڈ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہیں بحیثیت سماج بھی ہم جو ہے انہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور کنٹینٹ کریٹرز بھی وہی چیزیں ہم کو سپلائی کرتے ہیں۔ وگرنہ جو ماہ رمضان ہے، حرمت کا مہینہ ہے، اس میں جنگ و جدل کے بجائے، اس میں مناظرہ کشی اور مناظرہ بازی کے بجائے اس مہینے کی حرمت کس چیز سے قائم رہ سکتی ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید خود ناطق ہے کہ اس رمضان کی حرمت کو انہی چیزوں سے قائم رکھا جائے جن چیزوں کے لیے یہ رمضان آیا ہے۔ اور قرآن مجید میں کہا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، تو چاہیے کہ ماہ رمضان میں اپنے شب و روز کو قرآن کی تلاوت سے مملو کریں اور فہم قرآن، تفہیم قرآن میں اپنے وقت کو لگائے، اور یہ دیکھے کہ قرآن مجید انسان سے چاہتا کیا ہے، اور قرآن مجید جس کا مطمع نظر انسان کو اخلاقی، روحانی غرض ٹرانزینٹ ایز ویل ایز ٹرانسینڈنٹل لیول پر کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں تک ہم بات کریں تو ہر ماہ رمضان میں وہ قرآن مجید کا آسمانی فرشتے یعنی جبریل امین کے ساتھ ایک دور کرتے تھے، اور جب ان کا مرض الوفات جو بظاہر ان کی حیات
کا جو آخری سال تھا اس میں جبریل امین کے ساتھ ماہ سیام میں 2 دفعہ انہوں نے قرآن مجید کا دور کیا. تو یہ قرآن کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے ایام کو قرآن مجید کی فکر کے ساتھ مملو کریں. وہ قرآن مجید جس کے متعلق علامہ اقبال فرماتے ہیں اثر ہا پیچیدہ در آنات اوس، اس کے ایک ایک پل میں صدیاں قید ہیں. یعنی اس میں اتنا اتھا وزڈم ہے، ایک یونیورسل وزڈم ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ شہر قرآن میں اپنے آپ کا جو اپنا جو شگف ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ رکھے. اور دوسری جو اس سے ماہ رمضان کی حرمت کو ہم برقرار رکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ماہ رمضان تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی آیت کی طرف بھی اشارہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. علت غائی یہ ہے کہ آپ تقوی پرہیزگاری حاصل کریں. اب پرہیزگاری کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم صرف کھانا پینا ترک کریں، بالکل ہم صرف ازدواجی تعلقات کو ترک کریں. میں نے جیسے پہلے ابتدا میں عرض کیا تقوی ایک میجرنگ راڈ ہے، اس سے انسان ایک ریسپانسبل سٹیزن بنے گا. اگر ماہ رمضان میں ہم کو سینس آف ڈیوٹی اور سینس آف ریسپانسبلٹی ہم میں پیدا نہیں ہوتی ٹورڈز کریٹر اینڈ ہز کریشن، تو میرے خیال سے ماہ رمضان کی ادائیگی میں کہیں نہ کہیں خامی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. اور ماہ رمضان کیا ہے؟ ماہ رمضان یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے اتنا قریب کریں کہ ہم میں وہ جو اوصاف ذمیمہ ہیں اس کی پاداشت میں دور ہو جائیں. مثال کے طور پر ماہ رمضان میں ہم کو حلال چیزوں سے بھی روکا گیا ہے. جی مثلا آپ کھا پی نہیں سکتے، لیکن حلال چیزوں کا ترک اس کا تک تو تبھی بنتا ہے جب آپ پہلے حرام چیزوں سے پرہیز کریں. بالکل صحیح بات. تو وہ حلال کا پرہیز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ آپ حرام چیزوں سے پرہیز نہ کریں. اور حرام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا حرام ہے، رمضان اور غیر رمضان میں حرام ہے. اگر ہم صرف کھانے پینے کو چھوڑ دیں اور جھوٹ بولتے رہیں، اگر ہم صرف کھانے پینے کو چھوڑ دیں اور ٹیبل کے تلے رشوت لیتے رہیں، اگر ہم صرف کھانا پینا چھوڑ دیں لیکن بدنگاہی کرتے رہیں، یہ تو حرام چیزیں ہیں. اور حرام کا ترک کرنا جو ہے ماہ رمضان میں واجب ہے. اسی لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور وعمل به فلیس اللہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو حالت روزہ میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہ کرے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا ترک کر دے. اگر ہم بات کرنا چاہیں گے جو مطلب فقہی لوازمات کے علاوہ کون سے وہ اخلاقی اور روحانی لوازمات ہیں جو حرمت رمضان کے پیش نظر ضروری ہیں؟ وہ اخلاقی اور اخلاقی لوازمات جو محض جو ہے قانونی اور فقہی اعتبار کے علاوہ ہمیں چاہیے، اس میں خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے ھذا شہر المواسات، یہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے. یعنی جب انسان فرام ڈسک ٹو ڈان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو دوسرے کے افلاس، غربت، بھوک اور پیاس کی شدت کی قدر ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے ماہ رمضان ہم میں یکگونا آدمیت کے لیے، انسانیت کے لیے ہمدردی کا جذبہ جاگزین کرتا ہے. جیسے کہ سعدی نے ایک جگہ کہا ہے بنی آدم ز اعضائی یک دیگرن کہ در آفرینش، بنی آدم جو ہے ایک ہی جسم کے اعضا ہے کہ در آفرینی یک جوہرن، اگر عضو بدرد آورد روزگار دیگر عضو ہارا نماند قرار، تو کز محنت دیگروں بیگمی نہ شاید کہ نامت نہد آدمی. اگر ایک عضو کو تکلیف ہوگا تو دوسرا عضو بھی بے قرار ہو جاتا ہے. تو کہ دوسروں کی تکلیف سے بیگم ہے، نہیں چاہیے کہ تجھے آدمی کا نام دیا جائے. تو اس میں درد انسانیت، درد آدم، جو آدمیت کا درد جو ہے ماہ صیام ہم کو سکھاتا ہے. اسی لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ہو سکے تو کسی بھوکے پیاسے یا کسی شخص کو افطار کراؤ، چاہے کہ ایک ہی کھجور سے کیوں نہ ہو یا چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو. اور اس ماہ صیام میں ہم کو درس ملتا ہے کفایت شعاری اور قناعت چاری. بالکل صحیح. مثال کے طور پر آج کل اب دیکھتے ہیں کہ کنزیومرزم، اس پوسٹ ماڈرن سینیریو میں کنزیومرزم، صارفیت کی ایک وبا ہے. ہر ایک انسان اپنی ضرورت کے علاوہ لکشریز کی برمار اپنے ارد گرد چاہتا ہے. بالکل صحیح. آپ کی لکشریز ویٹ کر سکتی ہیں لیکن ایک مفلس کی نیسیسٹی ویٹ نہیں کر سکتی. فار ایگزامپل میں اپنے بچے کو چاکلیٹ دیتا ہوں، اپنے بچے کو کچھ ایسی چیزیں دیتا ہوں جو اس کی ضرورت سے علاوہ ہے،
یہ میرے بچے کا چاکلیٹ اور اس کی لکشری ویٹ کر سکتی ہے، لیکن کسی کے بچے کے 2 وقت کا کھانا ویٹ نہیں کر سکتا. تو ماہ رمضان ہمیں اس اپنے شیڈول میں سے بھی کچھ کرٹیل کر کے دوسروں کی جانب مواسات کی طرف جو ہے ہم کو راہ دکھاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر روحانی اعتبار سے آپ بات کریں، ماہ رمضان در حقیقت انسان کو کثرت اور تنوع سے، ملٹیپلسٹی سے گزار کر کے یکگون وحدت اور ڈیوائن یونٹی کی طرف لے جاتا ہے. مثال کے طور پر جب ہمارا کھانا پینا ہوتا ہے، شہوانی جو ہمارے مواقع ہوتے ہیں غیر رمضان میں، اس سے ایک عبد کا دھیان مختلف اطراف کی جانب بڑھتا ہے. تو ماہ رمضان ہم کو ایک زمانی اور مکانی ٹائم اور سپیس پیراڈائم میں ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے جہاں پر ہماری یہ ساری جو خواہشات ہیں ان کو کرٹیل کیا جاتا ہے، تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ اپنے ایک مرکز آگاہی کی طرف بڑھتے چلے جائیں. تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصوم جنتن، ماہ سیام ایک سپر کی مانند ہے. جس طریقے سے مختلف حملوں سے بچنے کے لیے آپ ایک سپر کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو خواہشات کی یورش ہے، خواہشات کی طغیانی ہے، ہم کو ان سے کنارہ کشی کرائی جاتی ہے تاکہ پھر ہم جو ہے یونیفارمیٹی کے ساتھ اپنے ہدف کی جانب جائیں. لیکن یہ اسی کو فائدہ دے گا جس کے سامنے کوئی ہدف ہو. اب جس کے سامنے کوئی ہدف ہی نہ ہو تو پرہیزگاری سے اس کا مطلب جو ہے اس کے لیے ایک ہی بات ہے. تو ہدف ماہ سیام میں یہ ہونا چاہیے قربتاً للہ، اللہ کی رضا جوئی، اللہ کے ساتھ قریب ہونا اور اللہ کے ساتھ اپنے روح کا رشتہ جوڑنا، جو کہ عام آئے دن کی ملٹیپل سٹیٹ اور تناؤ کے ماحول میں اور گہما گہمی کے ماحول میں ہم کو میسر نہیں ہوتا. لہذا چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں ہم اپنے شب و روز الہی وحدت میں گوتزن ہونے کے لیے صرف کریں. جزاک اللہ. ناظرین محترم، یتھ زن ڈاکٹر سمیر شفیع صدیقی صٲبن أزکِس یتھ پروگرامس مز فرمو یمو وون زِ اکھ ہدف چھُ أکِس انسانس پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزٕ خٲطرٕ آسان. انسان سٕنٛز زندگی چھِ امیُک تہِ چھُ اکھ ہدف، صحیح کرو جنت، غلط کرو جہنم. اکھ سون انسان چھُ دۄہس روزگار کماونہٕ خٲطرٕ ییٚتھۍ رٮ۪تس منٛز بازرس منٛز نیران، أمِس تہِ چھُ ہدف آسان مےٚ گژھن رۄپیہِ دہ میلنہِ، بہٕ گژھٕ رۄپیہِ دہ کماونہِ، مگر تِم تہِ گژھن آسنہِ حلال چہِ. ییٚلہِ تِم حلال چھِ آسان، ییٚلہِ امیُک ہدف انسان اتھ پوٗرٕ کرِ، برابر یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ وُترِ، یِتھ کٔنۍ وننہٕ آو زِ جن جن کا رکھے دھیان ٹی بی مکت بھارت ابھیان. اس ابھیان کا آہوان یدی ہے آپ کو ٹی بی کے لکشن تو جلد جانچ سے ہی ہوگا سب سے تیز سمادھان. ٹی بی ہونے پر جلد جانچ سے اپچار میں آتی ہے تیزی اور گمبھیر بیماری کا خطرہ ہوتا ہے کم. سرکشت ہوتا ہے آپ کا پریوار اور انیہ قریبی جن. کچھ سموہوں میں ٹی بی کا خطرہ ادھک ہوتا ہے، جیسے وہ لوگ جنہیں پچھلے 5 ورष میں ٹی بی ہوا ہو، 60 ورष یا اس سے ادھک آیو، دھومرپان اور شراب کا سیون کرنے والے، کپوشت، ٹی بی نکٹ سمپرک ہوا ہو، مدھومیہ روگی، HIV سے پیڑت لوگ. تو ٹی بی کے لکشن ہونے پر اپنے نزدیکی سرکاری یا نجی اسپتال یا آیوشمان آروگیہ مندر میں نشلک جانچ اور اپچار پائیں. آئیے ہم سب ساتھ مل کر دیش کو ٹی بی مکت بنائیں. ٹی بی فری انڈیا بنانے میں सक्रिय भूमिका निभाएं. डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी. रमजान چھُ سُہ رٮ۪تھ یتھ رٮ۪تس منٛز أکِس مُسلمان سُنٛد تقوا، تٔمۍ سٕنٛز پرہیزگٲری ترٛکرِ تولنہٕ یِوان چھِ حظ. اَسہِ سارنٕے پزِ نا اتھ کسوٹی پٮ۪ٹھ، جسے اردو میں کہتے ہیں کہ کھرا اترنا ہے، پوٗرٕ وُترُن. چاہے سُہ سون أزیُک سماجس منٛز سون کانٛہہ تہِ فروش چھُ، کانٛہہ تہِ چیٖز کٕنن وول چھُ، سبزی کٕنن وول چھُ، سون یہِ حظ یہِ دۄد کٕنن وول چھُ، سون بدل کانٛہہ چیٖز کٕنن وول چھُ بازرس منٛز یُس زن موٗجوٗد چھُ حظ، سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ یِم زن سٲنۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ جوان چھِ حظ، گۄڈنٮ۪تھ کوٗتاہ پزِ اَسہِ احترام سان رمضان المبارک امیُک ناو زبٲنۍ پٮ۪ٹھ ہیوٚن. مگر ییٚلہِ امہِ کِسٕے ناوس خۄدا رٔچھِنۍ کینٛہہ نفر، کینٛہہ تِم یِمن نہٕ شعوٗر چھُ، تِم اتھ بے حرمتی کرن
तमिक नतीज क्या है। वापस हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी जो आपने कनाचारी के हवाले से आपने बात की या अखलाकी और रूहानी लवाजमात के हवाले से आपने बात की, बहुत सारे इसमें ये जो महीना है, सहरी हुई, शाम को इफ्तार, ये सब्र कैसा है? ये खुद ब खुद बयां करता है कि सब्र है जी, कोई जल्दी नहीं है जी, इफ्तार का वक्त अजान से पहले कभी कोई ये नहीं कह सकता है कि नाउजुबिल्लाह इफ्तार कर सकते हैं जी, अपना इंतजार, सब्र का महीना है। जी। तो सब्र के हवाले से हमें क्या करना चाहिए? कहां पे इस वक्त हमारे समाज को सब्र पे ज्यादा से अमल दरामद करने की जरूरत है? फयाज साहब, जहाँ तक सब्र का मामला है, सब्र सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि सब्र वैसी ही इबादत है जैसी नमाज इबादत है। जैसे कुरान मजीद में हमसे कहा गया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, अल्लाह से मदद मांगो एक तो सब्र से और नमाज से। लिहाजा सब्र किस चीज़ को कहेंगे? सब्र कहेंगे कि मुख्तलिफ जो तूफ़ान है आपकी ज़िंदगी में, जो मुख्तलिफ शोरिशें हैं आपकी ज़िंदगी में, उसमें अपना ग्राउंड आपको लूज़ नहीं करना है और आपको अल्लाह पर भरोसा करके, अल्लाह पर तवक्कल करके आपको हड़बड़ाहट का शिकार नहीं होना है। मिसाल के तौर पर यू मस्ट नॉट लूज योर ग्राउंड बाय प्लेजर नॉर बाय पेन। आपको खुशी में इतना सरमस्त नहीं होना कि खुशी में भी हम लोग पागल हो जाएं, और न गम में ही इतना हलकान होना है कि हम गम में निडाल होकर के अपने होश हवास खो करके अपने उसूलों के साथ समझौता कर बैठे। तो सब्र ये है, सब्र जिंदगी के हर मरहले में काम आता है। और आज का जो मादी दौर है, हर एक शॉर्टकट टू सक्सेस चाहता है और इसमें हर एक शॉर्ट टेम्पर्ड बना हुआ है। तो चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को हिल्म से, बुरुदबारी से और सब्र से कंडक्ट करें। चाहे टीचर पढ़ाता है, उसके लिए भी सब्र दरकार है। कोई स्किल सीखता है, कोई स्किल्ड वर्कर है, उस स्किल को सीखने के लिए सब्र दरकार है। और इसी तरीके से हम बात करने में तहम्मुल करें। आजकल की दुनिया में अदम बर्दाश्त को देखते हैं, बहुत ज़्यादा है। कोई किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता, बच्चा बाप की बात बर्दाश्त नहीं करता, बाप बच्चे की बात बर्दाश्त नहीं करता। तो मेरे ख्याल से हमने सब्र को खोया है। और सब्र क्या चाहता है? सब्र आप में तब पैदा होगा जब आप में ऐसे वैल्यूज इनकलकुलेट होंगे जो हमेशा आपको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और तवक्कल की तरगीब देते हैं। जी, कत करो हमदर्दी जी, खैर खही जी, हस्पतालस मज बेमार वुछान, तिमन सह खास अमल पेश यम तिहन सो दग वुछान। तुह वनो अद फरमो तुह बड़ असल कत तुह वनु कि अगर हसा यथ अकिस जुजस तकलीफ वात यह गोस महसूस कर। अख सज दर्द, अख सज दग वैसे तो इंसानियत गोडनथ वो ये सात ये रेतच कत करव अस कूता पज अत मज यह चीज, चाहे पन हमसाय आसे, चाहे कुन इदारस मज कुन परेशानी मज हेन आमुत, या दोयम चीज युस जन सारी खुद बोड़ गुनाह मानने यवान सह गो यह चीज कि कंस रूहानी तकलीफ दिन। यमन चीजन कित के पज अस इज्तनाब यमन निशन करुन, तो तुहद क्या फरमावन अत बारस मज? मे बासान कि ये सातन बे खैर खही मतलब मुतलिक कत करो, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो यह पन्ने खतर पसंद करख ती पजी चे पन्निस बॉय सिंद खतर ते पसंद करन। तो अमे एतबार यह तर तेल फिक्र ये ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ लाइफ फिक्र तर, ये तर फिक्र कि इंसान दर हकीकत अक्सई मालिस माजे आमुत। यथ कुरान मजीद दपान जन मेटा हिस्टोरिकल फेज इंसान सुन हजरत आदम सुन तो हजरत हवा सुन ये दुनिया मन तिमन गई आफरीद। हत्ता कि सर गोनमात यथ हदस तम दपान मसल शेखुल आलम दपान अक्सई मालिस माज अत मजहबन हूं तस्वुर। कुरान या नास कर कुन सात खिताब करान अक्सई मालिस माज हिंदन क्यों मुस्लिमन क्या थोथक दुई तो न्याय।
کر بندن توش خدائی یل اس یہ فکر تر کہ انسان اصلی اکی اکائی اس ساری حضرت آدمس آفرید گمت اس کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کس خطبس مز فرمو لا فضل العربی علی العجمی کنس عربیس چھن اجمیس پہ فضیلت ولا اجمین علی عربی ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود گورا کالا یم کلاس کنفلکٹس مکلن پانے کلکم من آدم کیا تھی ساری آدم و آدم من التراب آدم زائن ام لوبن میچ پہ لہذا اس پن خاک نشینی اس پن توازہ وچھو اس کیا بیس در حقیقت اکے فیملی ہند ساری اجزاء تو اس گژھِ اکھ أکِس متعلق یہ صلہ رحمی پٲدٕ تو عبادت چھنہ صرف بہ کر اتھ اکھ جملہ مترزہ بیان عبادت چھنہ صرف مسجدن منزے ہوت کینٛہہ اس ہیکو صلہ رحمی ہمدردی ہند جذبہ یتھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو التبسم الی وجہ اخیک لک صدقہ اگر تو اپنے غم زدہ بھائی کی طرف مسکراتی بھری نظروں سے دیکھتا ہے تو جیسے کہ تو اس کو صدقہ دے رہا ہے وہ اسن تش عبادت چیریٹی ہند کنسپٹ مطلب آج ماہ سیامس من لوگ زکات دِوان خیرات دِوان چیریٹی خاطر چھُنہٕ ٹاٹا برلا آسُن تہِ ضروٗری کینٛہہ بوڑ موہنیو انڈسٹریلسٹ آسن ضروری کی تھی ہیکو خیرات اسوین ہنجہ کنس کن وچھت تس خیرات دت بی فرمو اماتت العزا و شوکت انت طریق لک صدقہ اگر ژٕ وتہِ پٮ۪ٹھ کونڈ قطر تکلیف دہ چیز تھوٚد تُلکھ یم تہِ اتھ وتہِ دۄہس پکان زن دِتُتھ ژےٚ سارنٕے خیرات گویا یہ در حقیقت اسلام چھُی گیونگ پیس ٹیکنگ پیس اینڈ گیونگ پیس اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجو حینا ربنا بالسلام ژٕ چھُکھ پانہٕ تہِ سلام اَسہِ تھاو سلامتی سان زندہ اَسہِ کر سلامتی ہندس گرس مز دٲخل ییٚتھس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ خٲطرٕ سلامتی آسہِ توے چھِ أسۍ مُسلمانن ہُنٛد تہذیٖب تہٕ ثقافت چھُ سلامی ہُنٛد تہٕ ثقافت ییٚلہِ أسۍ اکھ أکِس سمکھو أسۍ کرو سلام کلام کرنہٕ برونٛٹھ امیُک مطلب گوٚو ماہ سیام گژھِ اَسہِ زیادٕ ات پہ مستعد کرن ات مواساتس پہ ہمدردی پہ اس زن وغیر نا امہ ورائے تو مسلمان سند دہ دش زندگی ہند شعارے آسن گژھِ بالکل تک فرماؤ کہا کہ آپ نے جو ابھی کہا کہ انفرادی تو ذاتی فوائدو علاوہ کرو اس کات اجتماعی جی کہتے ونو کہ مطلب مساجد میں ہم لوگ آج حاضر ہوتے ہیں تچ عبادت کرنا ہے اس میں برکات ہے مگر تات دوران کمن چیزن پزِ اجتناب کرن یتھ کٔنۍ تُہۍ فرمووُ کہ یتھ رٮ۪تس دوران عبادت قرآن مجید تلاوت تو باقی اورٕچ یورٕچ کتھ تتھ کوٗتاہ پزِ پوٚت ہیوٚن تہٕ تتھ سلسلس منٛز دیٖتو اسہِ پننہِ طرفہٕ تُہۍ پنُن یہ عام تہ انسان سن زندگی ہن لازمے گژھِ یہ آسن کہ انسان گژھِ تمو تمام اوصاف ذمیمہ چاہے سا اکھ أکۍ سٕنٛز غٲبت آسیا اکھ أکۍ سٕنٛز وناوٲنی آسیا امہِ نِش گژھِ انسان پتھ ہیوٚن یمو یش کامیو نِش گژھِ پتھ ہیوٚن تہٕ ماہ سیامس منٛز چھُ زیادے پہمتھ امیُک یہ خیال تھاوُن تِکیازِ کہ سٲنِس روزس گوٚژھ نہٕ کُنہِ قٕسمُک نۄقص آسُن اسہِ چھُنہٕ صرف کوانٹِٹیٹِو اینلسز پنن روزن ہُنٛد کرُن مےٚ تھوٚو آز اکھ دۄہ وۄنۍ گٔیِم 2 دۄہ وۄنۍ گٔیِم 3 دۄہ اسہِ چھُ کوالٹی وایز تہِ پنُن روزٕ وٕچھُن کہ یہِ چھا اپ ٹو د مارک کہ یہِ ہٮ۪کا بہٕ پننِس شہس برونٛٹھ کُن ڈٲلۍ پیش کٔرِتھ کِنہٕ نہ یہِ ما یی مےٚ بٕتھِس واپس لاینہٕ گویا صرف چھُنہٕ یہِ فقی مفتی ونہِ تۄہہِ قونوٗنن صبح پٮ۪ٹھ شام تام تۄہہِ تھوٚوُ روزٕ بظٲہر آو روزٕ مگر امہِ علاوٕ تہِ چھِ درپردٕ اتھ کینٛہہ تِم لوٲزِمات یِم اتھ منٛز حُسن پٲدٕ چھِ کران کہ أتھۍ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمو یہ مےٚ گۄڈنٮ۪تھ تہِ عرض کوٚر یُس نہٕ حالتِ روزس منٛز وناوٲنی ترٛایہِ غٲبت ترٛایہِ چُگٕلۍ ترٛایہِ اپُز ترٛایہِ پروردگارس چھُنہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ روزدٔری ہُنٛد کانٛہہ تہِ ضروٗرت لہذا پزِ مثال کے طور پر آز ٲخری پیغام تُہُنٛد گژھِ ییٚتھۍ سۭتۍ کیونکہ پروگرام تہِ واتہِ مسجدن منٛز چھِ آز لُکھ اژان کانٛہہ چھُ اوکیجنلی آز ماہ سیامس منٛز مٔشیٖد منٛز اژان باقٕے لُکھ چھِ تٔمِس عجیٖب نظرو وٕچھان حتیٰ کہِ لۄکچار پٮ۪ٹھ ووت اَسہِ بوزان آو ہسا رمضان نٮ۪مٲزِ اسہِ چھُنہٕ کانٛہہ حق کٲنٛسہِ ججمنٹل بننُک اگر کٲنٛسہِ گویا امیُک مطلب گوٚو گۄناہ گارس تہِ چھِ آز کل تٔمِس تہِ چھُ آز بروسہٕ کہ اگر مےٚ ہیوٗ گۄناہ گار تہِ روزِ سیاح تہِ مسجد منٛز اژِ دِیو کُنہِ بہانہٕ مےٚ تہِ پروردگارِ عالمیٖن عفوٗ کرِ گویا اگر کٲنٛسہِ ماہِ رمضان کہِ حوالہٕ تہِ کل روٗز تہٕ سُہ جُڑیو خۄدایس سۭتۍ اسہِ پزِ نہٕ سُہ ڈسکریج کرُن کینٛہہ یِم زن رٲتِب نٮ۪مٲزۍ چھِ تِمن پزن نہٕ تِم ماہِ سیامٕکۍ نٮ۪مٲزۍ تہِ ڈسکریج کرٕنۍ کینٛہہ ییٚتھنس ونکیٚنس سٲنۍ بچہِ
ڈرگ ایبیوزک سبسٹینس ایبیوزک شکار تمہ کھت کیا بہتر کہ اگر ماہ سیام تمن اک بہانہ بنو مسجد مز آسنک اس پزِ ٹرینڈ انکریج کرن. ڈاکٹر محمد سمیر شفیع صدیقی صاحب آپ کا ہم والہانہ اور بہت بہت شکریہ ہم آپ کا ادا کریں گے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دوردرشن نیوز سری نگر کو دے دیا. تو آئندہ بھی آپ سے ہم بات کریں گے جس طرح سے آپ نے ڈرگس کے حوالے سے بات کی. ناظرین محترم تہد سٹھا سٹھا شکریہ اڑ گنٹ پہ وچھو تہ اس زن ازکس یتھ ریتس مز متعلق اس زن پیغام دن آو یہ ون آو زی یہ چھُ عظمت حرمت تو فضیلت وول ریت تو اس سارنی سماجس پہ تو اکس مالس ماج پہ یہ فرض زِ آیا اگر یتھ ریتس مز ہمہو زیادہ سام وچھو سن بچہ کت جائیں سن رشتہ دار کت جائیں تمن ما چھ کُنہِ قسمچ کانٛہہ ضروٗرت تم ما چھ سون بچہ ما چھ کُنہِ جایہِ کُنہِ غلط ٹریکس کُنتھ تتھ تہِ ہمہو سام یُتھ اسہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ گنہن عفو کرے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.